नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो चांद ग्रहण था उसका दुरानिया ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि सब बहन भाइयों ने नमाज कुसूफ़ और दीगर अमाल जो हैं वो किए होंगे। आज आप थोड़ी सी गुफ्तगू करके बताना मकसूद ये है कि कुछ लोगों के ज़हनों में बात होती है कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के असरात जो है हमारी ज़िंदगी पर नहीं होते। तो ये बात जो है वो सरासर गलत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात में एक छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े को भी बेकार पैदा नहीं किया, तो ये जो सारा निज़ाम शमसी है ये कैसे हो सकता है कि इसका कोई असर, कोई इफ़ेक्ट ना हो। चूँकि ज़मीन पे मौजूद हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। आसमान पर सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बांधे हुए हैं हुक्म के, अल्लाह के हुक्म के बांधे हुए हैं और सारे अपने अपने जो काम है वो अंजाम दे रहे हैं। सूरज ना मिले, सूरज ना आए, सूरज ना चढ़े तो क्या होगा? हर एक की चीज़ की ग्रोथ रुक जाएगी। इसी तरह चाँद के असरात हैं, इसी तरह बाकी दीगर सारी चीज़ें हैं ना, उनके सारे के असरात हैं। तो आज हम जो हमारा ज़ेरे बहस है, जो मौजू है वो है चाँद ग्रहण। क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है, तो ये 2023 का यानी आखिरी जो है वो चाँद ग्रहण था। और इसके जो असरात हैं, मैं इस बात को 3 दफ़ा इसलिए दोहराया है क्योंकि इसके असरात जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं। ये जो चाँद है वो डायरेक्ट ही हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज होता है। इसकी एनर्जी हमारी इमोशन के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बिल्कुल असरअंदाज हो रही होती है। जैसे हर चीज़ में एनर्जी है ना, ऐसे चाँद में भी एनर्जी है। और जब कोई चीज़, कोई एनर्जी, सूरज की एनर्जी आ रही है या चाँद की एनर्जी आ रही है, तो कुछ देर के लिए उसके आगे जब फुल स्टॉप का निशान बन जाता है, यानी वो एनर्जी रोक दी जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर उसके असरात हमारी ज़िंदगियों पर होते हैं। और इस चाँद ग्रहण के जो असरात हैं ना, ये ज़मीनी झगड़ों की शक्ल में, मुल्कों के आपस में झगड़ों की शक्ल में, जो जंग जदल का माहौल होता है वो पैदा होगा। उसके अलावा जो जंगें लगी हुई हैं उनमें यानी शिद्दत आएगी। जो मतलब कि आपस में मुखालिफ हैं वो आमने सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ इसके इफ़ेक्ट हैं। तो जब ये सारे मामलात मुल्कों में होंगे तो ऐसे ही ये हमारे घरों में भी असरअंदाज होंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि सब्र व तहम्मुल के साथ, हर बात को बर्दाश्त के साथ, हर बात को सब्र के साथ डील किया जाए। अगर मेरे ज़हन में या मुझे गुस्सा आ रहा है या आपको या आपके घर में किसी के साथ कोई बहस मुबाहसा हो रहा है, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें। कोशिश करें उस बहस का हिस्सा ना बने और उसको यानी कि जो लड़ाई है उसको तवाली की तरफ, यानी कि जो तूल पकड़ती होती है ना, वो बढ़ रही होती है, उसकी तरफ ना लेके जाएं। ठीक है, तो जब आप घरों में ये वाले मामलात करेंगे तो इंशाल्लाह इसके असरात भी नहीं होंगे। और दूसरा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका जो है ना वो हर बीमारी का भी इलाज है और हर बला को खा जाता है। तो सदक़ात जो हैं जब हम देते हैं तो अल्लाह ताला की हिफाजत में हम आ जाते हैं। दूसरे तो यकीनन आपने अमाल किए होंगे, वो भी अल्लाह ताला की हिफाजत का हिस्सार होता है। और उसके अलावा जो सदका है, इस जो चाँद ग्रहण का सदका है वो सिल्वर कलर है। यानी सिल्वर कलर जो होता है ना, यानी एक तो वाइट होता है और एक सिल्वर कलर होता है। उसका आप किसी को एक सूट ले दें। सूट की तौफीक नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप सूट ही लिख दें। अपनी हैसियत के मुताबिक जितना आपको आसानी के साथ आप किसी को एक दुपट्टा ले दें, किसी को एक रुमाल ले दें, किसी को कोई भी सिल्वर कलर की जो चीज़ है ना वो किसी को दे दें, किसी को गिफ्ट कर दें, किसी को हदिया कर दें।
اس کے علاوہ اس کا جو صدقہ ہے دوسرا ہے وہ گوشت کا صدقہ۔ اب گوشت میں بھی حسب توفیق دینا ہے، یعنی جتنی آپ میں استطاعت ہے، جتنی آپ دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کو کلو کی یعنی کہ استطاعت ہے تو آپ وہ دے دیں۔ اس میں ہر قسم کا گوشت شامل ہے، چاہے وہ یعنی بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرغی کا ہے، فش کا ہے، کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ہر حالت میں دے سکتے ہیں، یعنی کوک حالت میں بھی اور ان کوک حالت میں بھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو زیادہ کی توفیق نہیں ہے، آپ نے گھر میں پکائی ہے، سالن پکایا ہے، سالن میں چند بوٹیاں ڈالی ہیں، تو کسی مہمان کو بلا لیں، کسی ہمسائے کو کوئی تھوڑا سا سالن بھیج دیں، اس میں ایک آدھ بوٹی کا جو پیس ہے وہ رکھ دیں، وہ بھی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوانٹٹی نہیں دیکھتی، وہ تو میرا رب دلوں میں چھپے ہوئے جو جذبے ہوتے ہیں اس کو نوٹ کرتا ہے، اس کو وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو آپ اس حساب سے، آپ کو اگر کلو کی توفیق ہے، آپ اپنے حساب استطاعت یعنی جتنی آپ میں استطاعت ہے، پورے گھر کی طرف سے، اکیلے کی طرف سے، ٹھیک ہے، جتنا بھی دینا چاہیں آسانی کے ساتھ، جتنا آپ کو آسانی ہو وہ دے دیجیے گا۔ اور یہ جو صدقات ہیں یہ یعنی چاند گرہن کے 14 دن تک صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ جو اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات بہت ہی ہیوی ہیں، اور یہ 45 دن تک جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 14 دن کے اندر اندر صدقات دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب بھی چاہیں 14 دن کے اندر اندر یہ جو صدقات ہیں نا یہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی یا بڑی چیز کی نہیں ہے، بس اپنے جذبے کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو بس رب کے حضور پیش کر دیں، اور آپ جو بھی پیش کریں گے وہ مالک قبول انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ اور دوسرے یہ صدقات بھی ضرور دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اپنے دل کو کوشش کیجیے گا درود پاک کی تاثیر کے ساتھ ٹھنڈا کرنے کی، کیونکہ درود میں وہ تاثیر ہے، وہ غصے کو کھا جاتی ہے، وہ بلاؤں کو کھا جاتی ہے، وہ مصیبت و آفتوں کو کھا جاتی ہے، وہ ہماری ہر نیگیٹیوٹی کو کھا جاتی ہے۔ اتنی تاثیر میرے رب نے درود میں رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ درود پڑھیں گے، آپ کا ذہن سکون میں آئے گا، درود پڑھیں گے آپ کو تقویت ملے گی، درود پڑھیں گے گھروں میں سکون آئے گا۔ اگر غصہ آ رہا ہے تو درود پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی لڑائی جھگڑے پر ابھار رہا ہے یا خود آپ کا دل کر رہا ہے، یعنی کیونکہ یہ جو اثرات ہیں یہ ہر انسان کے ذہن پر بھی اثر کریں گے، دل پر بھی اثر کریں گے، ایموشن پر بھی اثر کریں گے۔ تو آپ کو خود غصہ آ رہا ہے، آپ کیا کریں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بحث کے اوپر اترا ہوا ہے تو آپ معذرت کر لیں، نہ بحث کریں۔ کوئی کسی کے سامنے یا آپ کے سامنے بحث ہو رہی ہے تو کوشش کریں اس کو ختم کروانے کی، اس کو یعنی کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اس کو ختم کروانے کی کوشش کریں، اور خود اس کا حصہ نہ بنیں، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی صبر و تحمل کے ساتھ یہ 45 دن گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور کرم کرے گی، اور دوسرے صدقات بھی دیں، اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ جو ہماری زندگیوں کے اوپر نیگیٹو اثرات آئیں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب جائے پناہ کہاں ملے گی، جائے پناہ میرے رب کے ذات کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ تو جب ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، جب ہم اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیں گے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ نیگیٹیوٹی یہ ہماری زندگیوں کے اوپر سے اثر انداز نہیں ہوگی، اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں، کوئی کام نہیں جو اس کے آگے جو ہے نا، یہ جب بندہ درود بھی پڑھتا ہے اور اس کے کام نہیں ہوتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ درود بھی پڑھتا ہے اور اس کو سکون نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ درود بھی پڑھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ درود بھی پڑھ رہا ہے اور مشکلات آ رہی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی محبت جہاں آ جاتی ہے نا، وہاں وہ غیر کی محبت نہیں آتی۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا تو پھر اللہ کی محبت کے ساتھ دلوں کو سکون ہے۔ میرے رب نے فرما دیا کہ دلوں کا سکون صرف میری یاد میں ہے۔ جب ہم اس کی یاد میں ہوتے ہیں، جب اس اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمارے دلوں کے اوپر سکینہ نازل کیا جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر سکون نازل کیا جاتا ہے، اور ہماری جو فرشتوں کی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں ہمارا ذکر ہوتا ہے،
تو ہم اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن سے میرا رب بہت ہی محبت کرتا ہے، بہت ہی محبت کرتا ہے۔ ہم اس کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم وہ کوانٹٹی، وہ پیمانہ، وہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس جس کے ساتھ ہم اللہ کی محبت کو ناپ سکیں، اللہ کی محبت کو دیکھ سکیں۔ بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی مثال فرما دی کہ میرا رب تیرے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کی تکلیف کو، تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کیسے تیری تکلیف کو برداشت کرتا ہے؟ بس صرف کس چیز کی ہے؟ بس صرف طلب اس چیز کی ہے کہ تو اپنے رب کا ہو جا اور تیرا رب تیرا ہو جائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ یہ سارے صدقات بھی دیجیے گا اور دعا بھی کیجیے گا، خاص کر وہ میرے جو مسلمان بھائی فلسطین میں ہیں، جو اس وقت آزمائش میں ہیں، جو اس وقت تنہا ہیں، جو اس وقت پریشان ہیں، ان کے لیے لازمی دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا، میرا رب اس کو قبول بھی کرے، اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے حضوری ہے، ان کے ہاں بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ تمام امت کے اوپر جتنی بھی پریشانیاں ہیں میرا رب اپنے حبیب کے صدقے وہ ساری دور فرما دے، اور ہمیں بھی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی سلامتی عطا فرمائے ایمان کی۔ اور پوری امت کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ پتہ نہیں کس بے چین دل کی دعا جو ہے میرا رب سن لے، اور انشاءاللہ جو دعا کرے گا اس کے تو بیڑے پار ہوں گے ہی، لیکن جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے پہلے میں تجھے عطا کروں گی، پھر جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کروں گی۔ تو دعا وہ ہتھیار ہے، دعا وہ طاقت ہے، دعا وہ ذریعہ ہے جو میرے رب سے ملنے کا واحد ذریعہ ہے۔ تو آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور تمام امت کے لیے دعا کریں، اور خاص کر فلسطین والوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ تمام کو اس کو سننے، اس کو آگے شیئر کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہاں بھی صدقہ جاریہ اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔